Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में वेलकम कहते हैं अहमदीज जमात इस्लाह पसंद के बहुत ही सरगर्म और सीनियर कारकुन मोहतरम जनाब अब्दुल कदीर साहब का। वो आज बहुत जानकारी देंगे कीमती, और मौजूए गुफ्तगू है कि आयत इस्तखलाफ का मिसदाक शख्स इंसानों का इंतखाब होगा या अल्लाह ताला का इंतखाब होगा। इस मसले पे अपने पॉइंट्स जो भी मोहतरम अब्दुल कदीर साहब देना चाहें वेलकम है, और जब वो अपने पॉइंट्स पूरे कर लेंगे तो प्योर डिस्कशन ग्रुप की जानिब से अगर सवालात जरूरी हुए या क्वेश्चंस क्रॉस क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह उनके भी जवाबात देंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वेलकम अब्दुल कदीर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अमीर फैसल साहब, मैं हाजिर हूँ। अब बात मैं शुरू करूँ या आपका इस मामले में कोई सवाल है? मोहतरम अब्दुल कदीर साहब, हमें तो जानकारी ही मतलूब है कि आयत इस्तखलाफ बहुत शॉर्ट में बता भी दीजिए कि क्या चीज है, और उसके अकॉर्डिंग ही खलीफा लोग बन रहे हैं क्या, या क्या आप कहना चाहते हैं, बेसिक पॉइंट्स इसका क्या है, वहां से समझाना शुरू कर दीजिए आप। और उसके बाद जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी आप रहनुमाई फरमाना चाहते हैं, वो बिल्कुल फ्री होकर बताएं सर। और हमारे अगर क्रॉस क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम अमीर फैसल साहब, आज की ये गुफ्तगू आपके इसरार पर हुई थी, क्योंकि गुज़िश्ता बार जो ताहिर अमजद साहब से बात हुई थी तो वो बात चल नहीं सकी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो बुनियादी सवाल था वो ये था कि जमात अहमदिया के MTA चैनल पर ये जो खिलाफत कायम है, इसके बारे में सूरत नूर की आयत इस्तखलाफ पेश की जाती है। मैंने ताहिर अमजद साहब से बराह रास्त सवाल ये किया था कि इसकी बुनियाद क्या है। तो इसके जवाब में ताहिर अमजद साहब ने कोई तबसरा नहीं किया कि क्यों इन जमात के सरबराहान के हक में ये आयत पेश की जाती है, बल्कि वो दूसरी तरफ मौजू को फेरने की कोशिश करते रहे। मसलन ये कि कुरान करीम में हजरत आदम का जिक्र आता है कि वाइज़ काला रब्बुका इन्नी मलाइकातुन वाइज़ काला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफा कहा गया। ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद थीं, मौजू से हटी हुई थीं, क्योंकि और मैं गुमान करता हूं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में किसी को भी इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं कि सूरत बकरा की जो आयत पेश की गई थी वो हजरत आदम को खलीफा करार दिया गया था, तो सारे मुत्तफिक हैं उस पर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफा करके पुकारा गया तो सारी उम्मत मुस्लिमा मुत्तफिक है। ये तो हमारा इख्तलाफी मौजू ही नहीं है, इस पे हम सब मुत्तफिक हैं। तो इन बातों की तरफ मौजू को फेरना
طاہر امجد صاحب کی کوشش تھی کہ اصل موضوع سے ہٹ کر بات کی جائے. اس پر وہ شعر ان پر صادق آتا ہے، یہ مدعا ہے کہ آئیں نہ مدعا کی طرف، سنا رہے ہیں وہ قصے ادھر ادھر کے مجھے. اور میں نے بہت سادہ اور صاف الفاظ میں پوچھا تھا کہ کیا بانی جماعت نے کبھی یہ ذکر کیا کہ ان کے جانشین آیت استخلاف کا مصداق ہوں گے؟ اس کا سادہ سا جواب ہاں یا نہیں میں ہونا چاہیے تھا، تو پھر بات چلتی، مگر اس بات پر کوئی بھی لفظ نہیں کہا گیا. اور یہ میرا تمام جماعت احمدیہ خلافتی نظام والوں سے، ان کے علماء سے سوال ہے کہ وہ اس کا جواب دیں کہ کیا بانی جماعت نے کبھی ایسا کوئی بیان دیا ہے کہ میرے بعد میرے جانشین آیت استخلاف کے تحت ہوں گے. جی محترم عبد القدیر صاحب، محترم یہی بات ہوئی تھی. احمدیز جماعت نظام کے ریپریزنٹیٹیو سے آپ بات کر رہے تھے، محترم طاہر امجد صاحب سے، اور اسی طرح ہوا پایا تھا کہ آپ دونوں کی گفتگو سر نہیں چڑھ سکی تھی. آج بھی یہ مانگ کی گئی تھی کہ احمدیز ریپریزنٹیٹیو بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں، بٹ پیور ڈسکشن گروپ نے اپنے طور پہ ہمیشہ ایز یوزول یہی فیصلہ کیا ہے کہ آج آپ ٹوٹلی پوائنٹس رکھیں گے، اور احمدی نظام جماعت قادیان یا عالمگیر وہ بالکل ویلکم ہے، اپنے تمام پوائنٹس دیں گے کہ آیت استخلاف کے ریگارڈنگ خلیفاؤں پر یا خلفاؤں پر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ انہیں بالکل انڈیپینڈنٹ اور سیپریٹ سیشن مہیا کرایا جائے گا. سر انہیں بھی اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جائے گا، بٹ سیپریٹلی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. قرآن کریم میں سورت نور میں آیت نمبر 56 میں یہ بیان ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جی امیر فیصل صاحب، یہ بات بہت اچھی ہے کہ آج آپ میرا موقف سنیں اور بعد میں جماعت احمدیہ خلافتی نظام والوں کی طرف سے جواب لیں. میرا پہلا سوال ان سے یہ ہے کہ کیا بانی جماعت نے اپنے بعد جانشین کے طور پر آیت استخلاف سورت نور آیت نمبر 56 کے تحت بننے والے کو اس آیت کا مصداق قرار دیا تھا؟ اگر دیا تھا تو کہاں قرار دیا ہے؟ وہ ثبوت مہیا کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہرگز قرار نہیں دیا. تو یہ میرا ان سے پہلا سوال ہے. اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت دراصل خدا تعالی جس کو وحی و الہام اور روح القدس کی تائید سے اپنا جانشین بنائے، زمین پر خلیفہ بنائے، یہ اس کے بارے میں ہے. کسی ووٹوں سے بنائے گئے، کسی انجمن کے بنائے گئے، کسی پنچایت کے بنائے گئے، کسی پارلیمنٹ کے بنائے گئے نمائندے کے لیے ہرگز نہیں ہے. جو بھی ایسی تنظیمیں اس کو اپنے لیے استعمال کرتی ہیں،
وہ فریب کاری کرتی ہیں۔ اب میں ایک ضمنی بات کر کے پھر اصل موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دیتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہامی طور پر علم دیتا ہے کہ اللہ ہی غیب کا علم رکھتا ہے، اور وہ اپنے غیب کے علم کو سوائے اپنے رسولوں کے کسی پر ظاہر نہیں کرتا، اور جب وہ ظاہر کر دیتا ہے تو پھر وہ آگے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس پہ پہرے بٹھا دیتا ہے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے غیب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت استخلاف کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے کی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے غیب کے علم کی پھر حفاظت کرتا ہوں، اس کو کوئی ناجائز طور پر استعمال کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں آیت استخلاف پہ اللہ نے کیسے حفاظت کی۔ پہلا حصہ جو اس آیت کا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا، یعنی اللہ ہی بنائے گا، لوگوں کے ووٹوں سے نہیں بنے گا، پارلیمنٹ کے انتخاب سے نہیں بنے گا، نہ ہی کسی انجمن کی یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے، کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا۔ اب اسی ضمن میں اہل علم کے لیے میں قرآن کریم کی ایک اور آیت رکھتا ہوں آل عمران سے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو، کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے سب نبیوں والا پختہ عہد لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اور فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا اب تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اور جو شخص اس عہد کے بعد پھر جائے ایسے لوگ فاسق ہوں گے۔ اچھا، اب ہم اسی آیت کو جو آیت استخلاف ہے جس پہ آج ہماری ڈسکشن ہے، اس کا بھی آخری لفظ یہ ہے، آخری جملہ، وَمَنْ كَافَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جس نے اس خلیفہ کا انکار کیا تو وہ فاسق ہوگا۔ اور یہاں آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ تمہیں میں یہ خبر دیتا ہوں کہ جو کتاب اور حکمت میں دے چکا ہوں، پھر کوئی رسول آئے جو اس بات کی تصدیق کرے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یعنی جو کتاب تمہارے پاس ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو، تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے، اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت مسلمہ میں بہت سے روحانی وجود آئے. ان وجودوں میں سے ایک عظیم الشان وجود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا ہے. انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، اسی کتاب میں جس پر آپ سب ایمان رکھتے ہیں، سورت جمعہ میں ایک آنے والے آخرین میں کا ذکر کیا گیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل فارس میں سے ایک شخص یا کئی اشخاص اس ایمان کو جو ثریا پر اٹھ جائے گا اس کو واپس لے آئیں گے. یہ ایک میں دلیل دے رہا ہوں کہ وہ کتاب جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ اس سے ایک دلیل دی گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک خبر دی تھی مرزا صاحب کو بھی کہ میں تجھے ایک ذکی غلام دوں گا. تو وہ مرزا صاحب کے کلام میں ایسے بے شمار الہامات مل جاتے ہیں جو براہ راست یا بالواسطہ ایک آنے والے وجود کی خبر دیتے ہیں. تمام احمدی جانتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کو خدا نے غیب کی خبریں دی تھیں. یہ وہ وجود ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت استخلاف ہے جو ہر صدی پر ظاہر ہوتے ہیں. تو میری اس بات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی روح القدس کی تائید سے جب کسی شخص کو کھڑا کرتا ہے تو وہ شخص اس آیت کا مصداق ہے، نہ کوئی اور شخص. تو میرا دوسرا سوال یہ ہے جماعت احمدیہ خلافت پسند کے علماء سے کہ اس آیت میں اللہ تعالی کے وحی و الہام سے کھڑے کیے گئے شخص کو خلیفہ کہا گیا ہے، ہرگز کسی ووٹوں سے بنائے گئے شخص کو اس آیت میں مخاطب نہیں کیا گیا. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹوں سے بنائے گئے لوگوں کو منتخب کیا گیا ہے تو اس کا ثبوت دیں. اب دوسری بات کہ یہ جو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے کلام پر پہرا بٹھا دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے اس کی، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. تو وہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قبلہم، یعنی امت مسلمہ کو یہ کہا گیا کہ وہ خلیفہ جو بنے گا اس کے بارے میں دیکھنا کہ وہ اسی طرح بنے گا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے خلیفے بنائے گئے تھے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کیسے خلیفے بنائے گئے تھے. امت موسویہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ سارے موسوی سلسلے کے مددگار تھے اور یہ ہی موسوی سلسلے کے خلیفے تھے. اچھا، اب براہ راست میں احمدی خلافتی نظام والے علماء سے سوال کرتا ہوں، یہ میرا تیسرا سوال ہے کہ بانی جماعت جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں انہوں نے فرمایا اسی آیت کے بارے میں کہ یہ تمام انبیاء جن کا میں نے اوپر نام لیا ہے موسوی سلسلے کے خلیفہ تھے اور مجدد تھے.
اس کے حوالہ جات بھی پیش کیے جا سکتے ہیں اگر کوئی مانگے گا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ میں جو خلیفہ بناؤں گا وہ کیسے ہوں گے، وہ اسی طرح ہوں گے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بنائے گئے تھے، جس کا طاہر امجد صاحب نے ذکر کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا، تو وہ موسوی سلسلے کے خلیفہ تھے۔ اچھا، یہ وعدہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے روحانی قد آور شخصیتیں اللہ تعالیٰ نے کھڑی کی۔ وہ کسی لوگوں کے ووٹوں سے نہیں بنے تھے، کسی انجمن نے ان کو نہیں بنایا تھا، کسی کمیٹی نے نہیں بنایا تھا، کسی پارلیمنٹ نے نہیں بنایا تھا۔ وہ کون لوگ تھے؟ مثلا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس زمانے میں عبد الغفار جنبا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تمام افراد ووٹوں سے نہیں بنے تھے۔ تو سورت نور آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو خلیفے بنائے گئے تھے اسی طریقے پر بعد میں بنائے جائیں گے۔ تو اللہ کی سنت تو پوری ہو رہی ہے، اللہ کرتا آ رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور پھر ایک چوتھا سوال، غالباً چوتھا سوال میری جانب سے یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جو 4 خلفائے راشدین تھے، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ووٹوں سے بنے تھے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا ان 4 خلفاء نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ آیت استخلاف کے تحت خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں؟ اگر انہوں نے دعویٰ کیا تو وہ پیش کریں۔ اچھا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت اعلی منہاج نبوت رہے گی، اچھی طرح ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن آپ کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ کا کیا بیان تھا؟ پہلا آپ نے فرمایا، دیکھیں پہلے جب مسئلہ آتا تھا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تو اگر کوئی مسئلہ آتا تھا تو اللہ تعالیٰ وحی و الہام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیتا تھا اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اب مجھے آپ نے اپنا امام بنایا تو مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے، اس لیے اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اگر میں غلط کروں تو میری اصلاح کر دو۔ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آیت استخلاف کے تحت مجھے خدا تعالیٰ نے خلیفہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آیت استخلاف کے تحت خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں۔ اس کے برعکس جبکہ ان 4 خلفاء کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت علی منہاج نبوت کی حدیث بھی موجود تھی، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اور اس کے بالمقابل مرزا صاحب علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے جانشین کو اس آیت کا مصداق کہیں بھی قرار نہیں دیا
بلکہ اس کے مقابل بڑے واضح اور صاف الفاظ میں الوصیت کے قاعدہ نمبر 13 میں لکھا کہ انجمن میری جانشین ہے۔ تو مرزا صاحب کے تو واضح فیصلے تھے کہ انجمن 14 افراد پر مشتمل کمیٹی میری جانشین ہے۔ تو کہاں سے یہ خلافت آ گئی؟ تم کہاں سے یہ بت اٹھا لائے؟ اس کہانی میں رام تھا ہی نہیں۔ پھر مرزا صاحب کی یہ تحریر بھی موجود ہے کہ میری رائے تو یہی ہے کہ انجمن جس چیز پر کثرت رائے سے متفق ہو جائے وہ فیصلہ قطعی اور حتمی ہے، اور یہ معاملہ میری زندگی میں بھی ہی ہے اور میرے فوت ہونے کے بعد تو یہ مقتدر ہے۔ اتنی واضح ہدایت کی نافرمانی کیوں کی جاتی ہے؟ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی جو تحریر ہے جو مرزا صاحب نے لکھی کہ انجمن مقتدر ہے، پورے اختیارات رکھتی ہے، یہی حوالہ آپ کی وفات والے سال 1908 کے جلسہ سالانہ میں پڑھا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ مرزا صاحب کی وصیت ہے کہ انجمن مقتدر ہے۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے جب خود خلافت کا لبادہ اوڑھ کر اقتدار میں پہ قبضہ کر لیا تو اقتدار کے 11 سال بعد اکتوبر 1925 میں اس بات کا اعتراف کیا کہ مرزا صاحب علیہ السلام اور انجمن نے جو اصول مرتب کیے تھے اس میں خلافت کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور یہی حقیقی اسلام ہے۔ اور اسی بیان میں جو اکتوبر 1925 کو دیا انہوں نے کہا کہ لیکن اس طرح تو بہت خطرے کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اگر انجمن کے چند اراکین جنبش قلم سے ایک شخص کو خلیفہ بنا سکتے ہیں تو وہی اشخاص جنبش قلم سے ایک شخص کو اتار بھی سکتے ہیں، تو اس طرح چند 28 گیروں کی جنبش قلم سے قادیان لاہور بن جائے گا۔ یہ بہت بڑا طنز انہوں نے اپنی طرف سے کیا۔ سوال یہ ہے کہ چند 28 گیروں کی جنبش قلم سے کوئی شخص اقتدار پر آ جاتا ہے یا ہٹ جاتا ہے، یہ آپ نے فائر کیا ہے لاہوری جماعت پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام تو آپ خود کر رہے ہیں، چند 28 گیروں کی مدد سے آپ نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا۔ تو میرا جماعت احمدیہ خلافتی نظام والوں سے سوال ہے کہ وہ انجمن جس کو بانی جماعت نے اختیار دیا تھا اس کی تذلیل تحقیر مرزا بشیر الدین صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں تیسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جو آیت استخلاف میں ہے، وہ ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ، وہ پہلا میسج کٹ گیا تھا، میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ تیسرا پہرا جو خدا تعالیٰ نے بٹھایا ہوا ہے جسے وہ اپنے غیب کے کلام کی حفاظت کرتا ہے وہ ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ وہ خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ اب دیکھیں اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خدا تعالی
کی ہدایت دنیا میں نہیں رہتی تو وہ گمراہی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، ظلمت کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ خوف کی حالت ہوتی ہے۔ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نازل ہوئے تو اس وقت کی حالت کے بارے میں قرآن کریم ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ اس کے ظاہری معنی ہے کہ خشکی پر بھی اور پانی میں بھی فساد برپا ہوا تھا، امن ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باطنی معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ جو خشک ہیں، جن کو روحانی پانی نہیں ملا، ان میں بھی فساد ہے، اور وہ جن کو پانی ملا یعنی آسمانی پانی ملا، الہامی تعلیم ملی، وہ بھی بگڑ گئے تھے، ان میں بھی فساد ہو گیا تھا۔ اس حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے، اور آپ کے نزول نے اس خوف کی حالت کو بدلا اور دنیا کو امن کا پیغام دیا، وہ روحانی پانی دیا جس سے دنیا ایک پرامن زندگی گزار سکے۔ تو ایسا وجود جو روح القدس اور الہام کی تائید سے کھڑا ہو، وہ خوف کی حالت کو امن میں بدل دیتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں ایک غلط میسج پھیلایا جاتا ہے کہ جب ایک خلیفہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ 2-4 دن جب تک کوئی نیا، یہ دراصل مجھے بیچ میں کئی فون کر دیتا ہے کوئی، تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو میں بات جاری رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں یہ غلط اور فریب کاری کا کام کیا جاتا ہے کہ جب ایک خلیفہ فوت ہو جاتا ہے اور جب تک کوئی نئے کا انتخاب نہیں ہو جاتا، وہ درمیانی حالت خوف کی حالت ہوتی ہے۔ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ محض فریب کاری ہے۔ اس کا ثبوت میں آگے دیتا ہوں۔ اس کا ثبوت میں دیتا ہوں کہ مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زندگی کے آخری ایام تھے تو آپ نے کبائر صحابہ سے مشورہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ تو مجھے کوئی بتائے کہ کیا حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد کون سی خوف کی حالت آئی؟ ان کی وفات کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام سنبھال لیا، بلکہ وہ تو ان کے زندگی کے آخری دنوں میں ہی وہ ان کو نامزد کر دیا گیا تھا کہ میرے بعد یہ ہوں گے۔ تو کون سی خوف کی حالت آئی؟ اس کا ثبوت میں دیتا ہوں کہ مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زندگی کے آخری ایام تھے تو آپ نے کبائر صحابہ سے مشورہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ تو مجھے کوئی بتائے کہ کیا حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد کون سی خوف کی حالت آئی؟ ان کی وفات کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام سنبھال لیا، بلکہ وہ تو ان کے زندگی کے آخری دنوں میں ہی وہ ان کو نامزد کر دیا گیا تھا کہ میرے بعد یہ ہوں گے۔ تو کون سی خوف کی حالت آئی؟ اب میں اسی آیت کے جو آیت استخلاف ہے اس کے چوتھے حصے کی طرف آتا ہوں، یعنی چوتھا پہرا جو خدا تعالیٰ نے بٹھایا ہوا ہے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رسولوں پہ ظاہر کرتا ہے اور پھر اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ آیت استخلاف نازل کی تھی اس کی حفاظت کیسے کی۔ پھر
اسی آیت استخلاف کا ایک حصہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے اور کسی کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ توحید کی طرف لے کر آتا ہے، وہ ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے کر آتا ہے، اور یہ کام کوئی دنیاوی علم رکھنے والا شخص کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے ہر شعبے میں صاحب علم لوگ آئے ہیں، فزکس میں، معاشیات میں، دوسرے ہزاروں مضامین میں، لیکن یہ کام کوئی نہیں کر سکتا کہ انسان کو توحید کی طرف کھینچ کے لے آئے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہو۔ اب ہم اس خلافتی نظام کو دیکھتے ہیں تو یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ پہلا تو خود اپنے آپ کو خدا کا بنایا ہوا قرار دینا، لوگوں کے ووٹوں سے اگرچہ چنے ہوتے ہیں، یہ فریب کاری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کہتے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں ان کو ترانے سکھائے جاتے ہیں، ہمارا خلافت پہ ایمان ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان ووٹوں سے بنائے گئے لوگوں کو پر ایمان لانا چاہیے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان کے 4-5 اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور چھٹی چیز تقدیر پر۔ ان ووٹوں سے بنائے گئے ہوئے پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایمان لایا جائے؟ تو یہ فریب کاری نہیں ہے؟ اب چھٹا حصہ، پانچواں حصہ جو آخری ہے وہ ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو کوئی بھی اس خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کرے گا وہ فاسق ہے۔ اب اس پر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جماعت احمدیہ خلافتی نظام کے لوگ بتائیں کہ کیا ان خلیفوں کا انکار فاسق بناتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے بڑے مہلک نتائج نکلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، تو اس کے بارے میں کیا یہ فتویٰ دیں گے پھر؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ جمل کی تھی، تو اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے پھر؟ اس جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، کیا فتویٰ دیں گے؟ تو یہ بالکل جھوٹ ہے کہ ہم اس آیت کے مصداق ہیں۔ میں یہاں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ محترم عبد القدیر صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ اپنے پوائنٹس دینے کے لیے ریگارڈنگ آیت استخلاف۔ محترم، میں نے آپ کی تمام آڈیوز بہت ہی غور سے دھیان پوروک سنی ہیں، اور محترم آپ یہ بیٹر سے جانتے ہیں ماشاءاللہ، بٹ میں دہرا دیتا ہوں اور ادر ممبرس کے لیے کہ پیور ڈسکشن گروپ کی انتظامیہ میں، مینجمنٹ میں آریہ سماجی سے لے کر ماشاءاللہ شیعہ، سنی اور آپ کے مسلمز، کرسچنز سبھی ہیں، اور سبھی اپنے خیالات بھی پیش کرتے ہیں۔ سبھی کے متفقہ طور پر میں ایک دو سوالات آپ لے لیتا ہوں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے آیت استخلاف سے تو خود ہی سبھی کو نکال دیا، کیونکہ آپ کا یہ کہنا، نہ ابو بکر صاحب نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ آیت
استخلاف کے اکارڈنگ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس پہ بات کرنا اب ہمارا بنتا نہیں ہے، تو ہمارے سوال تھے۔ ہم لوگ تو یہ مانتے ہیں کہ نہ تو 1400 سال پہلے والی خلافت جو کہ ابو بکر صاحب کے زیر نگرانی ہوئی تھی وہ آیت استخلاف کے اکارڈنگ تھی، اور نہ ہی یہ خلافت جو احمدیز کی چلی آ رہی ہے یہ آیت استخلاف کے اکارڈنگ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انجمن نے پہلے خلیفہ کا انتخاب کیا، یا انجمن سیٹلڈ ہوئی تھی محترم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی رضامندی سے، تو انجمن نے شاید if I am not wrong جو الیکشن کیا تھا یا الیکٹڈ ایک کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا، وہ فرسٹ خلیفہ صاحب جو کہلاتے ہیں، نام تھوڑا مجھے ان کا دھیان نہیں ہے، جو بہت زیادہ بزرگ تھے اور 5 سال بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ شخص تھے۔ تو آپ جو کہ آج کی تاریخ میں احمدیز اصلاح پسند کے کارکنان جانے جاتے ہیں، کیا آپ لوگوں نے بھی ان کو تسلیم کیا تھا؟ اور اگر تسلیم کیا تھا تو ان کو کس حیثیت سے آپ نے تسلیم کیا تھا؟ بتائیں، شکریہ۔ محترم امیر فیصل صاحب، بالکل واضح اور صاف جواب میرا یہ ہے کہ حکیم مولوی نور الدین بھیروی صاحب ہرگز آیت استخلاف کے مطابق خلیفہ نہیں تھے، بلکہ وہ جماعت کے سربراہ اس حیثیت سے تھے کہ مرزا صاحب نے انجمن کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ کثرت رائے سے جو بھی فیصلہ کرے گی وہی قطعی اور حتمی ہوگا، اور انجمن کی متفقہ رائے یہ تھی کہ آپ کے بعد یعنی مرزا صاحب کی وفات کے بعد اب جانشین حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ محترم عبد القدیر صاحب، آپ ایک بار پھر سے تصدیق کر دیجئے تاکہ ممبرز کی نگاہ میں پوری طرح سے بات رہے۔ آپ نے کہا کہ ایک خوف کا ماحول امن سے بدلے گا، تو میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آریہ سماجی مائنڈ کے بھی لوگ ہیں، اور آپ جانتے بھی ہیں سر کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سب لوگ شاید متفقہ طور پر مانتے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے رسول اسلام صاحب کے ٹائم پہ، وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے، یعنی کہ اپنے پچھلے دین کی طرف لوٹنا شروع ہو گئے تھے، اور ان کو لگام دینے کے لیے، ان کی رسی کسنے کے لیے ہی ابو بکر صاحب کا انتخاب کیا گیا، اور وہ بھی کچھ لوگوں نے کیا تھا، جبکہ کوئی ادر قبیلہ بھی تھا، وہ لوگ بھی چاہ رہے تھے کہ ان کا وہ بنے۔ تو جب خلافت قائم کر دی گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ گھوڑے اور تلواروں کے لیے سربراہی مل گئی، تو ان لوگوں کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا گیا جو واپس جا چکے تھے یا واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو ہمارے حساب سے تو محترم یہ خوف کو امن میں بدلنے کی بات نہیں، بلکہ امن کو اگر کوئی اپنی مرضی سے کہیں جانا ہے خوف کے ذریعے سے واپس لانے کی بات تھی۔ سر اس پہ بریف چھوٹا سا کمنٹ دے دیجئے، شکریہ۔ چھوٹا سا کمنٹ یہ ہے کہ مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہے، اور یہ ایک لمبی پھر بحث ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانشین بنے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ایک ظاہری طور پر بھی یعنی سیاسی طور پر بھی غلبہ تھا، اور معاشرے کے یا سوسائٹی کے لیے اصول مرتب کیے گئے تھے۔ اب اس میں جو اصول قائم کیے گئے تھے اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دے تو مذہبی دنیا چھوڑیں، آپ حکومتی کسی بھی حکومت کے تابع ہوں تو اس اصولوں پر آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ میں یہاں پر میرے گھر کے باہر سڑک کی سپیڈ 70 ہے، میں 90 پہ چلاؤں تو میرا ڈرائیونگ لائسنس کینسل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی تفصیلی بحث ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا، تو مختصر میں نے ایک بات بتا دی ہے۔ جی محترم عبد القدیر صاحب، آپ کو بالکل 100% سے زیادہ اختیار ہیں،
ہماری بات سے اتفاق نہ رکھنے کا، اور یہ بالکل واقعی ادر ٹاپک ہو جائے گا، بٹ میں صرف یہ امن کو خوف اور خوف سے امن کی بات کر رہا تھا محترم۔ بہرحال ان شارٹ آپ نے خود یہ بتانا چاہا اور میرے خیال سے ثابت کر دیا آپ نے کہ نہ تو ابو بکر صاحب کی خلافت آیت استخلاف کے اکارڈنگ تھی، اور نہ ہی جو آج کل احمدیز خلافت چلا رہے ہیں وہی آیت استخلاف کے اکارڈنگ ہے۔ تو کیا میں صحیح سمجھا ہوں سر؟ اس پہ ایک بریف کمنٹ دے دیجیے، بہت شکریہ۔ جی میرا بالکل یہی بیان ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ خلفائے راشدین نے کوئی دعویٰ کیا ہے کہ وہ آیت استخلاف کے تحت ہیں، خلیفہ بنے ہیں، تو وہ دعویٰ پیش کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ جو میں نے کہا، آپ نے کہا کہ خوف کی حالت کو امن میں بدل دیتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گویا امن کو خوف میں بدلا گیا۔ یہ بات اس وجہ سے بھی درست نہیں کہ ایک تو اوپر میں نے مثال دے دی، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہی مین چیز ہے کہ یہ تمام چاروں خلفاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور حاصل کر کے ان کی تعلیم کے مطابق انہوں نے نظام چلانے کی کوشش کی، لیکن نظام لوگوں کی کثرت ہوتی گئی اور نظام میں کمزوریاں آتی گئیں جس کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو یہ مسائل وہی بات ہوگی کہ پھر جب روحانی وجود چلا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر تاریکی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن ہمارے لیے فریم آف ریفرنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چاروں وجودوں کو، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو ان کے بارے میں تو کوئی بات کرنا میں سمجھتا ہوں بے محل ہوگا اگر قرآن کے فریم آف ریفرنس سے ہم دیکھیں۔ جی محترم عبد القدیر صاحب، حالانکہ شاید ہم ٹاپک سے ادھر ادھر جا رہے ہیں، بٹ میرا مقصد وہی تھا جو آپ بھی سمجھ گئے ہیں، اور آپ نے اس بات پہ یس کر دیا ہے کہ ابو بکر صاحب کی خلافت بھی آیت استخلاف سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور آج کل کی خلافت جو احمدیز چلا رہے ہیں اس کا بھی آیت استخلاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے خیال سے ہمیں یہی بات کنکلوڈ کر دینی چاہیے سر، اور احمدی نظام جماعت قادیان یا عالمگیر جو کہ آج کل انڈر دا خلافت آف محترم مسرور صاحب چل رہی ہے، ہم ان کے ریپریزنٹیٹیوز کو انوائٹڈ کرتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ آیت استخلاف کے ریگارڈنگ جو کہ عبد القدیر صاحب نے انفارمیشن دی کہ وہ اپنے MTA چینل پر روزانہ صبح کو کوئی آیت پڑھتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگ ان کے الفاظ کیسے ہیں۔ وہ اپنے خلیفہ لوگوں کو آیت استخلاف پر اگر ثابت کر سکتے ہیں تو وہ آئیں، یا جو بھی پوائنٹس وہ اپنے احمدیز خلیفاز کے ریگارڈنگ دینا چاہتے ہیں، تو پیور ڈسکشن گروپ انہیں بالکل ڈیموکریٹک وے میں انوائٹڈ کرتا ہے، اور ان لوگوں کا انتظار رہے گا، اور ان لوگوں کی گفتگو بھی اسی طرح سے بنا کسی مداخلت کے پوری کروائی جائے گی، اور ان کو پوائنٹس رکھنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ شکریہ۔ محترم عبد القدیر صاحب، آپ سے میں ریکویسٹ کمپل یہی کر دوں کہ ماشاءاللہ آپ کافی قابل اور سینئر ممبر ہیں اور کافی سٹیک جانکاری دیتے ہیں، تو میری ایک ہمبل ریکویسٹ رہے گی مینجمنٹ کے بہاف پہ کہ آپ نیکسٹ ٹاپک محمدی بیگم صاحبہ کا لے لیجئے۔ ہم نے کئی بار ان کی باتیں سنی ہیں، حالانکہ ہم آج تک بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، بٹ آپ جیسے سینئر ممبر سے ضرور سننا چاہیں گے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور محمدی بیگم صاحبہ کے ریگارڈنگ کیا جانکاری دیں گے۔ آپ اس میں سر انشاءاللہ جب بھی تیار ہوں تو اس دن کا ڈیٹ اور ٹائم ہمیں آگاہ کر دیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا، ہم انشاءاللہ ارینج کرانے میں اور معلومات لینے میں بہت فخر محسوس کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ محترم امیر فیصل صاحب، انشاءاللہ محترم عبد القدیر صاحب، آپ سے میں ریکویسٹ کمپل امیر فیصل صاحب انشاءاللہ
معاونی بیگم کے موضوع پر بھی بات ہوگی اور وقت کا تعین میں آپ کے ساتھ کر لوں گا. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم. اور ایک بار پھر سے میں احمدی جماعت نظام قادیان سے ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے پوائنٹس بتائیں کہ ان کی خلافت کا آیت استخلاف سے کیا لینا دینا ہے. ہم ان کی بات بھی پوری طرح سے سمجھنا چاہیں گے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. تھینکس الاٹ محترم عبد القدیر صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ زبان کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، یہ زبان کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، اور جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک، جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا.